अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, पाकिस्तान की पूरी सियासत जिस अहम इशू के गिर्द इस वक्त घूम रही है वो है नई आर्मी चीफ की तकर्री। हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर नया आर्मी चीफ कौन होगा। जाहिर है इस हवाले से बड़ी स्पेकुलेशन भी गर्दिश कर रही है, बड़ी बात भी हो रही है। शायद पाकिस्तान में इस अहम तकर्री पर इतनी ज्यादा स्पेकुलेशन शायद पहली बार देखने को मिली है। आज ख्वाजा आसिफ साहब से भी इस हवाले में से सवाल किया गया और उनकी जानिब से सवाल किया गया कि नए आर्मी चीफ की तकर्री पर क्या मुशावरत हो गई है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से कहा कि फौज ने अभी तक आर्मी चीफ के लिए नाम नहीं भिजवाए। 18 या 19 नवंबर के बाद ही उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत होगी, यानी अभी तक इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से क्या बात की, सुनिएगा जरा। कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई नाम के ऊपर कोई डेडलॉक है सर, आप क्या कहते हैं सर? नाम का कोई डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा सर? कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही। कौन से नाम मुस्लिम लीग नून के फेवरेट है आर्मी चीफ के हवाले से सर? अब जो भी आज फौज जो पे भेजेगी कोई फेवरेट। अभी तक कोई नाम भेजा उन्होंने सर? कोई नाम नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कोई नाम नहीं। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट। अब जरा इस पर बड़े सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इतने दिन लंदन रहकर आए, ख्वाजा आसिफ साहब भी ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब से मिले, तो क्या वाकई इस अहम मसले पर कोई मुशावरत नहीं हुई इनके बीच? इस पर जरा आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का फाइनेंशियल टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू देने के बाद अमरीकी साजिश के हवाले से जो उनका बयान था कि इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी, इसके बाद ज़ाहिर मुखालफिन की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है। इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस पर कुछ जस्टिफिकेशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमरीकी साजिश का बयानिया जो था सारा के सारा इमरान खान साहब ने सियासी फ़ायदा उठाने के लिए किया, क्योंकि बैरूनी साजिश के बयानिए पर ही इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ किया था। तो अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन ये सारी की सारी जो सियासी अफरा तफरी है, सियासी बेयकीनी, ये तो मुसलसल चल रही है, लेकिन इस महाज आराई की कीमत में और आप यानी अवाम को भुगतना पड़ रही है, क्योंकि सियासी बहरान से मुआशी बहरान हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। डॉलर फिर बेलगाम हो गया है, रुपए की कदर जो है मुसलसल नीचे आ रही है। फिर ज़ाहिर सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, गैस का बहरान फिर सर उठाने लगा है। फिर IMF डू मोर के मुतालबात कर रहा है। ज़ाहिर जो मुज़ाकरात होने थे पाकिस्तान और IMF के दरमियान वो भी मौखर हो गए। तो मुआशी हवाले से जो है वो सूरत हाल कहाँ खड़ी है, इस पर भी ज़रा तफसील से बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर नाज़रीन बात करते हैं और सबसे पहले जो सियासी महाज़ आ रही है इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। एहतशाम साहब, नए आर्मी चीफ की तकर्री, ज़ाहिर है इस वक्त पूरी सियासत जिस अहम मसले के गिर्द घूम रही है वो ये है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट को सर आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि अभी तो इस पर मुशावरत हुई नहीं है, अभी तो आर्मी नाम भेजेगी, 18-19 के बाद हम इस पर मुशावरत करेंगे। सोनिया, काश ये इतना आसान, इतना सादा मसला होता जिस अंदाज में ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान कर दिया है। मेरा नहीं ख्याल ये कोई उनकी थियरी जो है ना उसको बाई करेगा। अच्छा। एक पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहला मौका है कि मैंने देखा कि कभी किसी आर्मी चीफ की तैनाती में इतना लंबा वक्त गुजरा हो। अच्छा। इतनी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई हो, इतने ज़्यादा देखते हैं सियासी जमातों के इंटरेस्ट आ गए हों, ख़ासतौर पर PMLN पीपल्स पार्टी और PTI के, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए सोनिया, एक बात समझने की ज़रूरत है, अब ओवर द ईयर्स और ख़ास तौर पे पिछले 6-7 महीने में इतनी चीज़ें ओपन अप हो गई हैं कि अब हमें, मेरा ख्याल है, कोई लफ्ज़ चुबाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन कितना पावरफुल है। देखिए, पावर पॉलिटिक्स में हमेशा एक हद तक तो हमने देखा है कि फ़ौज पाकिस्तान का रोल रहा है, लेकिन अब ये पावर पॉलिटिक्स का DHQ के आर्मी चीफ की तैनाती के एक सेंटर बन गया। देखिए, कहते हैं 57 अदारे हैं पाकिस्तान के, उसमें आर्मी जो है ना वन ऑफ दी एक इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन आप देख लें इस अदारे के चीफ की तैनाती की कितनी इंपॉर्टेंस है। बहुत से हवाले से कहा जाता है कि जी पॉलिटिकल स्पेस जब आप दे देते हैं, सियासी जमातें गलतियाँ करती हैं तो उनको आने का मौका मिलता है, वर्चुअली भी हुआ भी। अब इस मसले को अगर आप देखें, मैं आपको कुछ खबर के अतबार से भी कुछ बता सकता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, जो लंदन में हुआ। अच्छा। लंदन में 4 दिन से ज़्यादा गालिबन शहबाज शरीफ साहब ने गुजारे, और जिस तरीके से कहा गया था कि जी उन्होंने सीधा शर्म शेख क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में इजिप्ट गए थे, सीधा वापस आना है, वापस नहीं आए। आपने देखा वहाँ गए,
پہلے دن 4 گھنٹے کی مشاورت، پھر آپ نے دیکھا اس دن شام کو علیحدہ مشاورت، پہلے صرف فیملی کے لوگ تھے، بعد میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے، خواجہ آصف نے بھی جوائن کیا ان کو بعد میں، مسلسل 2-3 دن تک، اور پھر 2 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایئرپورٹ کے لیے نکلے اور پھر روک دیا گیا، پھر نکلے پھر روک دیا گیا، الٹیمیٹلی آ گئے اور ان کو کرونا ہو گیا. آپ کہہ رہی تھی کچھ لوگ ان کے مخالفین کہیں گے کہ سیاسی کرونا ہو گیا، ٹھیک ہے لائٹر نوٹ پہ آپ کہہ بھی سکتی ہیں، لیکن سونیا ایز وی اسپیک یہ سب سے زیادہ پاکستان کا ہاٹ ایشو ہے. اس پہ فیصلہ سازی ایک جو ہونی ہے اس پہ پوری طرح سے نہیں ہو پا رہی. مشاورت کمپلیٹ ہو گئی ہے، جو فیصلہ کرنا ہے پی ایم ایل این نے یا ان کے بہاف پہ 13 پارٹیوں نے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. اگر کوئی کہے کہ جی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا تو میرا نہیں خیال کو اس بات کو بائی کرے گا. تو ابھی اناؤنس نہ کرنے کیا وجہ ہے سر؟ اس کی ایک وجہ جو ہے نا، اس کو کسی حد تک کنٹروورسی جو اگر بہت پیدا ہوگی اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں سونیا، خبر تو یہ بڑے واضح طور پہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، بہت سے لوگ اس کو کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ جب یہاں سے شہباز شریف صاحب وہاں گئے تھے تو وہ باقاعدہ ایک پروپوزل لے کے گئے تھے، اور وہ جو آپ نے دیکھا ہے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، لوگوں نے بھی کہا کہ شہباز شریف اور عمران خان ایک ایجنڈے پہ آ گئے، ایک پیج پہ آ گئے. وہ کیا تھی؟ ایکسٹینشن کی بات، توسیع کی بات بڑی حد تک طے ہو چکی تھی کہ 3-4 مہینے کا وقت دیا جائے. اس کے بعد پھر یہ اس دوران چیزیں سیٹل ہو جائیں، پھر جنرل عاصم منیر جنہوں نے 27 کو ریٹائر ہونا ہے ان کو بنا دیا جائے گا. ہاٹ فیورٹ میں دیکھا جائے تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب ہیں، جن کے بارے میں مریم نواز بھی کہہ چکی ہیں. دیکھیں اب جس طریقے سے اتنی زیادہ کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں سنیے، بڑا واضح طور پہ پی ایم ایل این کے حلقے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ساحر شمشاد مرزا، فیض امیر دونوں ایک ہیں اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھ لیں جس انداز سے بڑا واضح طور پہ ایک میسیج آ رہا ہے عاصم منیر کی طرف سے، وہ کہتے ہیں جی جھکاؤ پی ایم ایل این کو ان کی طرف ہے. ٹھیک ہے، ایک نام کہتے ہیں ریجیکٹ ہو گیا ایونچولی، جو پیپلز پارٹی والوں نے کنسیڈ کر دیا کہ اب نہیں دو، جنرل جو عامر ہیں جو کور کمانڈر گوجرانوالا ان پہ زور نہیں دے رہے. ایک آدمی کا نام ہے جو دوسرے نمبر پہ ہیں اظہر عباس صاحب، وہ کہتے ہیں بہت اپرائٹ آدمی ہیں، انہوں نے کسی کی سائڈ نہیں. ویسے ذاتی طور پہ مجھے اگر پوچھیں، جو مجھے انفارمیشن ہے، جو مجھے پچھلے 4 دہائیوں سے سیاست دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے گزر گئی ہے اپنے اس یوں کہنا چاہیے اپنے پروفیشن میں، ہم نے تو دیکھا ہے کہ جی ایک آرمی کا ایک رول ہے، آرمی کا ایک انسٹیٹیوشن کا ایک بہت بڑا رول ہے، وہ اس میں رول پلے کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ادارے کا چیف جو ہے وہ ادارے کی اہمیت کو دیکھتا ہے، اس کے مفادات کو دیکھتا ہے اور ریاست کے مفادات کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک جملہ اور کہہ دوں میں، اب اس سارے مسئلے میں جو باتیں ہوئی ہیں نا وہ یہ ہے کہ جی اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ جو ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ جی نواز شریف صاحب نے وہ جو پیغام لے کے گئے تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا. اور میں آپ کو ایک بڑا واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اس حوالے سے شہباز شریف صاحب بھی اور اپنا کیا کہتے ہیں زرداری صاحب بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑی حد تک اس بات کے تیار تھے کہ جی ٹھیک ہے ایکسٹینشن کسی طریقے سے ان کی ہوتی تو ہو جائے. دیکھیں زرداری صاحب کو جس انداز سے واک اوور مل چکا ہے، جس انداز سے فری ہینڈ مل چکا ہے، ان کے سارے کیسز نیب کے یا ختم ہو گئے یا کراچی شفٹ ہو گئے، لہٰذا ان کو یہ بھی گارنٹی کر دی گئی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ اگلا الیکشن بھی جیتیں گے. 13 سال سے سندھ ان کے پاس ہے، اگلی دفعہ بھی ان کے پاس رہے گا. بائی دی وے فضل الرحمان صاحب کے سارے اختلافات مخترع کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں، ان کے کوئی نیب کے کیسز میں نہیں بلایا جا رہا، ان کی ساری باتیں سنی جا رہی ہیں، مانی جا رہی ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر جنرل باجوہ ہی آگے اس کو لے کے چلتے. لیکن باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں، آئی ایس پی ڈیفینیٹلی کہہ چکا ہے کہ جی الوداعی ملاقاتیں شروع ہو گئے، انٹرسٹیڈ نہیں ہے. لیکن اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب اور کچھ لوگ پی ڈی ایم کے جو انٹرسٹیڈ تھے کہ ان کو آگے لے جایا جائے. اب یہ مسئلہ پیدا ہوگا جی واٹ نیکسٹ، کیا کیا جائے. یہ ایک اگلے 3-4 دنوں میں کلیئرٹی آئے گی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی حتمی طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ جی نام ہوگا تو عاصم منیر صاحب کا ہوگا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کس کا نام. کوئی اگلی الیکشن پہ بھی کہا جائے کہ انہوں نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کسی صورت میں آپ نے فیور کنسیڈ نہیں کرنا، کسی صورت میں پریشر میں نہیں آنا، اور کوئی عمران خان کی بات نہیں ماننی. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی دونوں باتوں میں، ایک تو دیکھیں جس طریقے سے عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کے تعیناتی پہ اتنا زور لگایا انہوں نے، آپ نے دیکھا بعد میں کہنے لگے شہباز شریف بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے دوسری طرف سے جو بار بار ایک بات آ رہی تھی کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، کسی صورت میں بھی ہم کنسیڈ نہیں کریں گے کہ جی الیکشن جلدی ہو. اور آپ نے دیکھا کل جنرل اپنے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے بھی کنسیڈ کر دیا کہ جی باوجود کوشش کے ہم یہ جو بیک ڈور پہ مذاکرات ہو رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی 2-4 دنوں میں چیزیں کلیئرٹی کر جائیں. شیخ رشید صاحب بہرحال کلیم کر رہے ہیں کہ جی الیکشن بھی ہوں گے، احتساب بھی ہوگا. وہ اپنی طرف سے جو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیش گوئی ہے، بہت ساری پیش گوئیاں ان کی ٹھیک ہوئی ہیں، بہت ساری نہیں بھی ٹھیک. ان کا خیال ہے
کہ جی ون ون سچویشن ان کے لیے ہونے جا رہی ٹھیک ہے. ہے. میرا سونیا اپنا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ فوج کا ادارہ وہ ملک کو دیکھے گا, ریاست کو دیکھے گا, اپنے ادارے کو دیکھے گا, اور کسی صورت میں ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرے گا جس سے سیاست میں تو ان کو فائدہ ہو, ادروائز نقصان. پی ایم ایل ان کو خیر ادراک تو سر ہو جانا چاہیے کہ فیوریٹزم کی بنیاد پر تو انہیں کافی اپوائنٹمنٹس کی ہیں, لیکن نتیجہ کوئی اس طرح سے نکلا نہیں ہے. بالکل آرمی چیف لگوا چکے ہیں, 5 میں سے 3 کے ساتھ ان کی بڑی واضح لڑائی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا اس انداز سے صرف کاکڑ صاحب کے اختلاف, ان کا جو وحید کاکڑ صاحب جنہوں نے آپ نے دیکھا کہ 97 میں جس انداز سے ان کو گھر بھیجا, نواز شریف صاحب کو بھی بھیجا, اور آپ نے دیکھا اپنے مرحوم غلام اسحاق صاحب کو بھی بھیجا. اور ان کو میں آپ کو بتاؤں, ان کو یہ کہا گیا ہے, ان کو یہ گارنٹی کی گئی, ان کو کہا گیا کہ جی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, میں نہیں کروں گا. ان کو بہت زیادہ لالچ دی گئی کاکڑ صاحب کو, لیکن وہ پروفیشنل بندے تھے, گھر جا کے بیٹھ گئے. آج بھی مزے سے راحیل شریف ان کی تعیناتی تھی, ان کے لیے بھی بڑی باتیں ہوتی رہیں. راحیل شریف کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا تھا, معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں وہ چاہتے تھے, ان کو نہیں دی گئی. پھر باجوہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے لیے دل میں نرم گوشہ تھا, کیونکہ جب یہ 2013 کے حلقے دھرنے چل رہے تھے عمران کے اور اپنے جو ہیں مولانا صاحب, کیا نام ہے ان کا, کینیڈا والے, تو جب یہاں تھے طاہر القادری صاحب, تو اس وقت وہ اس وقت اسلام آباد میں وہ کور کو ہیڈ کر رہے تھے جنرل باجوہ صاحب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی حد تک انڈائریکٹلی کوشش کی تھی معاملات کو ٹھیک کرنے کے نواز شریف کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے چیزیں اب کلیئرٹی کی طرف جائیں گی. یہ کنفیوژن کریٹ ہو گیا, یہ دباؤ بڑا سیریس آیا ہوا ہے. پی ایم ایل این پہ دباؤ آیا ہے, باقی ساری پارٹیاں موج کر رہی ہیں, پی ڈی ایم کی سارا دباؤ یہ برداشت کر رہے ہیں جلدی. جی ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور بڑا اہم سوال, ظاہر نومبر کے حوالے سے بڑی پہلے سے ہی چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ یہ بڑا اہم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نومبر کے بعد کی جو انسرٹنٹی کا ایک ماحول ہے یہ ختم ہو جائے گا, لانگ مارچ کا بھی کوئی نہ کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ ہو جائے گا, پھر یہ اہم تقرری ہونے کے بعد نومبر کے بعد انسرٹنٹی ختم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ؟ سونیا دیکھیں, بہت ساری چیزیں لنک کر دی گئی ہیں عمران خان کے لانگ مارچ کے بعد. انہوں نے کہا تھا نومبر میں تیسرے ہفتے میں اسلام آباد میں ہوں گا. آج آپ نے دیکھا, یہ بھی معذرت کے ساتھ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمارے صحافی برادری جو ہے نا کبھی بالکل ان کی طرف ہے, پی ٹی آئی کی طرف, کبھی اس طرف ہے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا جی کوئی گولیاں نہیں لگی, شارپ پڑتے لگے, ذرے لگے تھے. اب دیکھیں جو خبریں آئی ہیں ان کی, اور دکھایا گیا, آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہوگی کہ پوری کی پوری جو ہے نا 2 جگہوں پہ گولی اندر گئی ہوئی ہے اور بڑی تکلیف میں ہے وہ. اب سوال یہ ہے کہ جی اتنی جلدی آئیں گے, میرا اپنا خیال ہے بڑا مشکل ہوگا, اور کھڑے ہو کے آنا تو وہاں سے چل کے بڑا مشکل ہوگا. اور کتنا ٹائم لیں گے, بہرحال اس میں وقت لگے گا, مطلب وقت لگے گا اس کو سمجھنے میں کہ, اور اس دوران جو نقصان ہو رہا ہے وہ میں دیکھتا ہوں رولنگ پارٹی کا ہو رہا ہے. ہر 2 صورت میں عمران خان کا فائدہ ہو رہا ہے, الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں تو اس کا بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی پہ ظاہر ہے اگر کوئی کہے کہ جی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گا تو کوئی نہیں مانے گا. فیض حمید میں انٹرسٹڈ تھے, آج بھی انٹرسٹڈ ہیں. ساحر شمشاد میں آج بھی تھے, کل بھی تھے. اب شاید ادراک ہو گیا کہ میری کوئی نہیں ماننے والا, میں جتنا مرضی آج جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے نا, دیکھیں مجھے اس پہ بڑی حیرت ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو نام جی ایچ کے او سے آئے گا وہ اس کو ہم منون مانیں گے. بات تو یہ ہے کہ جی ایچ کے او سے نہیں, وہ منسٹری آف ڈیفینس سے آئیں گے. اب 3 نام ہے یا 5 نام ہے, ان میں سے ایک کسی نے چوز کرنا ہے. یا تو وہ کہیں گے جی ایک نام ہے, تو پھر ہم کہیں گے جی جنرل باجوہ صاحب نے بھی, ظاہر ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا. وہ اپنی ہمیشہ آؤٹ گوئنگ چیف جو ہوتا ہے وہ اپنی رائے بھی دیتا ہے کہ جی میرا خیال ہے 4 نام ہیں, ان میں سے یہ بہتر ہے. لیکن سونیا دیکھا جائے, ایک طرف کہتے ہیں سر استحقاق تو ٹوٹلی پرائم منسٹر کا ہے, دوسری طرف کہتے ہیں فوج جو نام دے گی, تو یہ پبلکلی نہیں دینا چاہیے ایسا بیان. میرا خیال ہے آپ دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں پبلکلی آنا شروع ہو گئی ہیں. 76 لانگ کورس کے 4 بندے ہیں جن کا نام آ رہا ہے. ایک ساتھ پروفیشن شروع کیا تھا, اور پاکستان آرمی میں جو آپ جو مرضی کے ٹاپ پہ جو لوگ پہنچتے ہیں پروفیشنلی بڑی پوزیشن لے کے وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں, ان کا ذاتی حوالے سے ظاہر ہے انٹرسٹ تو سب کے ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ میں نے جا کے کسی کو فیور کرنا ہے, کسی سے فیور لینی ہے. لہٰذا کسی کو بھی بنا دیا جائے گا تو ملک کے لیے بہتر ہوگا. اب کیونکہ اتنا آبویس کر دیا گیا اس معاملے کو, فیض حمید صاحب اگر آئیں گے تو لوگ کہیں گے نہیں جی وہ تو پی ٹی آئی کامیاب ہوگی. عاصم صاحب آئیں گے تو کہیں گے جی پی ایم ایل این مان گئی ہے. ایک اور اہم سوال سر, اب بہت زیادہ سوالات یہ بھی پیدا ہو رہے ہیں, لوگ اس پر بات بھی کر رہے ہیں سر, کہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پولیٹیکلی ماحول کچھ ٹھنڈا ہوگا, خاص کر عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس میں کچھ نرمی آئے گی؟ بہت سارے لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے جو ان کا پوائنٹ آف ویو یا موقف بدلا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید نئے آرمی چیف کی تعیناتی اس سے لنک کیا جا رہا ہے. آپ کو بھی ایسے لگتا ہے سر؟ سونیا بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں اب پچھلے 6 مہینے سے جو غیر یقینی کی صورتحال دیکھ رہی ہیں, اس کا سب سے زیادہ جو آپ نے ذکر کیا اکانومی کو ہوا, آئی ایم ایف پہ ہم بات کریں گے بعد میں, انہوں نے بھی دوبارہ سے 600 سے 800
بلین ڈالر کے نئے ٹیکسز کی بات کر دی ہے. ٹھیک ہے، گیس کا برا حال ہے، ابھی سے گیس نہیں ہے. کیا ہوگا؟ غلط فیصلے کیے گئے، وقت پہ گیس نہیں منگوائی گئی، اور جو معاہدے کیے معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے 2 معاہدے بڑے غلط کیے، اور جب ان کو کہا جا رہا تھا نئی گیس امپورٹ کریں انہوں نے نہیں کی تھی، اور مہنگی داموں پہ کی تھی انہوں نے. یہی کام نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی ہوتا رہا. یہ مافیا کے لیے ہمارے لوگ آتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی کیا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت سرفیس پہ اتنی زیادہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، سارے لوگ جو ہے نا وہ انتظار میں ہیں کہ جی کب کوئی اس ملک میں عدم استحکام ختم ہوگا تو ہم انویسٹمنٹ کے لیے آئیں گے، کاروبار کریں گے. پاکستان کے سارے سیاسی لوگ، دکاندار طبقہ تک ایون جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے. ابھی بائی دی وے گیلپ سروے جو آیا جو نرم گوشہ رکھتا ہے پی ایم ایل این کے لیے، انہوں نے کہا ہے 88% جو لوگ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں صورتحال کو، چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے معاملات کو بہتری کی طرف لا جائے. تو میرا سونیا اپنا خیال ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے فوراً بعد، ان کی اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد جو ہے نا وہ غیر یقینی کے بادل جو ہے نا وہ چھٹنا شروع ہو جائیں گے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جی کس چیف نے آنا ہے، اس کے بعد صورتحال کس طرف جائے گی. اور جو میرا خیال ہے آرمی کے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا، اوور آل سیاسی صورتحال کو بہتر کرنے. میرا خیال اچھا بائی دی وے اچھا سوال ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں سونیا جب بھی کبھی آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی ہے نا، یہ خواجہ صاحب کہتے ہیں ہمیشہ نومبر میں ہوتا ہے، 17-18 کو چلتا ہے سلسلہ مشاورت کا، لیکن 1 سے 1.5 مہینہ پہلے تک لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، بڑا واضح طور پہ اس بندے کا نام فائنلائز کر دیا جاتا ہے. آفیشلی نہیں، ان آفیشلی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی فلاں آدمی نے چیف بننا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ آج 14 تاریخ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 29 تاریخ کو باجوہ صاحب جا رہے ہیں، ابھی تک کلیئرٹی نہیں. اسپیکولیشنز چل رہی ہیں. اچھا ذرا آگے بڑھتے ہیں سر. یہ فائنینشیل ٹائمز کو جو انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے، اس پر ظاہر ہے وہ بڑی کلیریفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ میں نے تو یہ بات اس طرح سے نہیں اس طرح سے کی ہے، میں انٹرویو کے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. اب اس ٹائم جب حقیقی آزادی مارچ ہی اس بیس پہ شروع کیا گیا کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے امریکہ سے یا ہمارے اوپر جو مسلط قوتیں ہیں، سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈیمیج کر رہا ہے؟ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے صرف یہ بیانیہ تھا، اور اب کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات میں کسی حد تک بہتری آ رہی ہے؟ سونیا دیکھیں جس حلقے میں چلے جائیں، جس محفل میں آپ چلے جائیں، انٹرنیشنل پولیٹکس ڈسکس کی جا رہی ہو، ریجنل معاملات پہ بات کی جا رہی ہو، تو آج بھی لوگ یہ کنسنسس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ صدی بھی امریکہ کی صدی ہے. کوئی ملک، کوئی گروپ، کوئی آسیان ہو، ہمارا تو بالکل جس کو کہتے ہیں جو 4-5 ملکوں کا ہمارا جو سارک ہے وہ تو جس کو کہتے ہیں چلے ہی نہیں آگے. اس طرح جو یورپین یونین ہو، اس کے بعد نیفٹا سیفٹا ہو، ساؤتھ امریکہ کے جتنے بھی آپ دیکھ لیں گروپس ہیں ممالک کے، سب کے سب امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج چائنا امریکہ کی ٹینشن کے باوجود لوگوں کا خیال تھا کہ جی یہ جس طریقے سے تائیوان میں ہوا، چائنا حملہ کرے ہی کرے. جب نینسی وہاں گئی تھی، نینسی کے جانے کے بعد جو اسپیکر ہیں ہاؤس کی، اس کے بعد ایک اور ڈیلیگیشن گیا، کچھ نہیں ہوا. امریکہ کے ساتھ لڑ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں سونیا، امریکہ اس ملک میں بھی باقی جگہوں پہ ان کا بڑا بھرپور رول ہے، اور وہ کسی صورت پہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کو ڈینائی کرے. اور عمران خان صاحب کو بڑا واضح طور پہ اندازہ ہوا ہے کہ دوبارہ حکومت میں آنا ہے، اپنی جماعت کو برسر اقدار لانا ہے، تو امریکہ کے ساتھ تعلقات جو خراب کیے انہوں نے بیان دے دے کے، اس سے معاملہ بہت خراب ہوا. دیکھیں نا، ایک حد تک تو پلینگ ٹو دا گیرلیز ہوتا ہے، ایک حد تک تو آپ عوام کے جذبات سے کھیل کے ان کے سپورٹ لیتے ہیں، الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہوتا ہے. اب ان کو نظر آ رہا ہے الیکشن ہوں گے، دوبارہ آئیں گے، نئی انگیجمنٹ کرنی پڑے گی، لہٰذا انہوں نے اپنے اس روش کو بدلا. اور مجھے اس میں اس کا انٹرویو پڑھنے کے بعد سونیا میں قطعی طور پہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ سیاق و سباب سے ہٹ کے بات کی گئی ہے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، میری لوگوں سے بات ہوئی ہے، کنسرن لوگوں سے، ساری کی ساری ڈیٹیل پڑھی ہیں. ہاں یہ عمران خان صاحب نے ڈیلیبریٹلی کیا. اب یہ دیکھنا تھا انہوں نے کہ میرے جو سپورٹر ہیں وہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. کس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. اور آپ نے سر خبر دی تھی اس حوالے سے کہ ظاہر امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی مقبول سیاسی جماعت کے لیڈر اس طریقے سے امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، شاید امریکہ کو بھی سوٹ نہیں کرتا. سونیا یہ بھی میں آپ کو خبر کے طور پہ بتا دوں کہ یہ جو سٹینڈ اور سٹانس جو چینج کیا ہے، یہ بھی اس وجہ سے عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ امریکن کو نے بھی پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہا کہ آپ نے عمران کے بارے میں ہمیں
غلط انفارمیشن دی کہ وہ سیاسی طور پہ ختم ہو رہا ہے، اس کو ہم ہٹا دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو اب ان کو بھی وہ کہتے ہیں انگیجمنٹ کی پالیسی ہم دوبارہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا جس انداز سے فواد چوہی صاحب نے پہلے نئے جو ان کے ہیں امبیسڈر ان سے ملاقات کی جو 2 سال کے بعد آئے، پھر آپ نے دیکھا مسز رافیل آئیں، اب تو دیکھیں ان کی بات تھی. ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ پر ناظرین مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے. ملک کی اکانومی کی صورتحال اس وقت کہاں کھڑی ہے، عوام کی مشکلات کیا ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں معاشی صورتحال سے متعلق. احتشام صاحب، ظاہر ہے سیاسی بحران سے معاشی بحران بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے، پھر ظاہر ہے گیس کا جو بحران ہے وہ بھی سر اٹھانے لگا ہے. صنعتوں کو آج سے گیس کی فراہمی جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے، جس سے ظاہر ہے جو تھوڑی بہت ایکسپورٹس بڑھنی تھی یا بہتری آنی تھی وہ بھی شاید ختم ہو جائے. اب IMF بھی ڈو مور کے مطالبے پر آگے آئے، مذاکرات مؤخر ہو گئے. کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو آپ؟ سونیا دیکھیں، پہلا کوارٹر جو جون جولائی اگست کا ہوتا ہے 2022-23 کا، وہ تو کوئی اتنا اچھا نہیں گزرا. جو موجودہ حکومت نے بجٹ دیا تھا اس کے جو اشاریے آئے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو، ایکسپورٹ ہو، امپورٹ ہو، اس کے بعد انفلیشن کا دیکھ لیں آپ، اور اس طرح سے آپ ٹیکسز کی بات دیکھ لیں، تو وہ کوئی اتنی اچھی پکچر نہیں پیش کی جا رہی. اس ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ معیشت کا وہ ہے آپ کے ملک کے سیاسی نظام کے ساتھ، اور عدم استحکام کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کوئی سلور لائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے. کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی. جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلے 1.5 مہینہ میں FBR نے کی کلیکشن بہت اچھی تھی، بڑا ٹھیک رہی. آہستہ آہستہ پھر آپ نے دیکھا کہ معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے اور وہ جتنی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ $32 بلین یہ وہ فگر ہے سونیا جو آپ کو موجودہ مالی سال میں آپ نے ری پیمنٹس کرنی ہے. اس میں ڈیٹ بھی آپ نے دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ آپ کو بجٹری سپورٹ کے لیے بھی پیسہ چاہیے، وہ پیسہ نہیں ہے. ہم دیکھ رہے تھے IMF کی طرف کہ IMF سے جو ہم نے پیسہ رہ گیا ہمارا $1.5 بلین ہمیں 1 گو میں مل جائے گا، اپ فرنٹ فنڈنگ اس کی ہو جائے گی، وہ نہیں دے رہے. یہ چھٹے ریویو کے بعد جو نیا ریویو آیا اس میں مشکلات پیدا ہوئیں. اب جو ملاقاتیں ہونی تھی، ویسے تو اسحاق ڈار صاحب ہو کے آئے تھے اور جس انداز سے ورلڈ بینک IMF کی ملاقاتیں ہوئی تھی، بڑے اپ بیٹ موڈ میں تھے، بڑے انتھوزیاسٹک تھے جس انداز سے وہ آئے ہیں، اور وہ انہوں نے رول بھی پلے کیا بڑی حد تک. وہ آئے، آپ نے دیکھا کہ ڈالر ایک دم سے جس طریقے سے 14-15 روپے نیچے آیا، پھر آہستہ آہستہ اگرچہ بڑھ رہا ہے لیکن جس طرح پہلے ایک جمپ لگتی تھی 2 روپے 4 روپے کی، اس طرح نہیں، پیسوں میں بڑھ رہا ہے. لیکن سوال یہ کہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کا روپی کمزور ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے. ڈالر پیسے بائی دیے پوری دنیا میں جب سے وہ کہتے ہیں نا اس کا تعلق فیڈرل ریزروز بینک جو ہے امریکہ کا، جب وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے نا، انہوں نے بالکل 0 انٹرسٹ ریٹ تھے ان کے، وہ بڑھتے بڑھتے ان کے 2.5% ہو گئے ہیں، 4% کے قریب جو ہے نا بینک آف انگلینڈ کے ہو گئے. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھائے جاتے ہیں تو ڈالر جو ہے نا وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ انٹرسٹ ریٹ اس لیے نہیں بڑھاتے کہ پھر انفلیشن ہوتی ہے. مہنگائی آپ دیکھ لیں، آپ جس انداز سے 9-10% سے زیادہ امریکہ میں، 11% لنڈن میں، باقی جگہوں پہ مہنگائی ہے، اس نے پریشان کیا. تو اسی حوالے سے ہماری پریشانیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جس انداز سے ہماری مہنگائی جا رہی ہے گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں آ رہی، باوجود کوشش کے. جب حکومت لی گئی تھی کہا گیا تھا ہم حکومت میں آئیں گے تو مفتاح اسماعیل صاحب بار بار کہتے تھے، شاہ زیب کے ساتھ انٹرویو بڑا مشہور ہے، ہم اکانومی ٹھیک کریں گے، مہنگائی کو روکیں گے، ہمارا روڈ میپ بالکل تیار ہے، ہم نے پورا کام کیا ہوا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ زیادہ وقت ان کا پولیٹیکل فائر فائٹنگ میں گزرا، جو توجہ دینی چاہیے تھی سیاست کی طرف نہیں ہوئی. اور اس میں آپ نے دیکھ لیں IMF جیسا ادارہ بھی سونیا اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت معیشت جو نہیں اٹھ پائی، جو لڑکھڑا رہی ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت جو ہے نا وہ پاکستان کی مشکلات میں ہے. اور جیسے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. شاہد صدیقی صاحب، آپ ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ معاشی میدان میں اس وقت جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، ظاہر ہے IMF نے بھی ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے، مذاکرات جو ہونے تھے وہ مؤخر ہو گئے ہیں. تو سر کیسے دیکھتے ہیں حکومت کے لیے ساری صورتحال کو کنٹرول کرنا؟ سٹنگ جو ہماری وزیر خزانہ ہے، کتنا بڑا چیلنج آپ کو لگ رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 8 مہینوں سے پاکستان کی معیشت عملی طور پر بحران کا شکار ہے، اور یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے
کہ IMF سے قسط ملنے کے باوجود معیشت کو سنبھالا نہیں دیا جا سکا، اور قسط ملنے کے باوجود 2 کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ گرا دی ہے اور اس کو منفی کہا ہے۔ منفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیفالٹ کے قریب۔ دوسری طرف دوست ممالک، انہوں نے جب پاکستان میں سیاسی ہنگامہ آرائی اور یہ جو ہماری کریڈٹ ریٹنگ گر رہی ہے اور IMF کا منفی رویہ دیکھا، تو دوست ممالک سے جو ہمیں امداد ملنی تھی اس میں بھی تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد IMF کے ساتھ جو ہم نے معاملات طے کیے تھے، خود اسحاق ڈار صاحب نے اس کے دور میں، اس میں بھی ہم نے اس کے خلاف کچھ فیصلے کر لیے ہیں، جس میں زرعی پیکج بھی شامل ہے اور کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو ہمیں IMF کے ساتھ بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری طرف ہمارے نیٹ انٹرنیشنل ریزرو جو ہیں وہ گر رہے ہیں، روپے کی قدر جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، اور سیلاب کی وجہ سے جو زبردست نقصانات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا گروتھ ریٹ، معیشت کی شرح نمو شاید 2% یا اس سے بھی کم ہو جائے۔ افراط زر جو ہے وہ انتہائی اونچی سرحد پر ہے اور شاید جون تک وہ کم نہیں ہوگا، 20% کے قریب رہے گا۔ تو ان صورتحال میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت اسٹرکچرل اصلاحات کرتی، معیشت میں اسٹیٹ بینک کرتی، اور سیاسی افراتفری، ہنگامہ آرائی، لانگ مارچ، ان چیزوں کو روک کر یہ دیکھا جاتا کہ ریاست پہلے ہے، مملکت پہلے ہے، معیشت پہلے ہے، ہماری جو ہے سیکیورٹی جو ہے وہ پہلے، یہ چیزیں بعد میں ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اجتماعی خودکشی کی طرف گامزن ہیں، اور ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کریں چاہے معیشت تباہ ہو جائے۔ حکومت نے اور اپوزیشن نے ابھی تک اس چیز کا ادراک نہیں کیا کہ اب تک جو ہم نے پچھلے برسوں میں ڈیفالٹ نہیں کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں اور طالبان کے مسئلے پر امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت تھی۔ تو امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے گا کہ اس وقت ہم ڈیفالٹ کرتے تو وہ ہمیں بچاتے رہے۔ اب حالات بدلے ہیں، اب امریکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ طالبان کے معاملے پر ان کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اپنا رویہ مخالفانہ اور معاندانہ کر لیا۔ اب مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آج اپنی اصلاح نہیں کی تو آگے چل کے یہ خدشہ حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم سے ڈیفالٹ کرا دیا جائے اور اس کے بعد سری لنکا کی طرح ہم پر شرائط منوائی جائیں۔ تو اگر یہ قوم بڑی خوفناک پکچر ہے کہ اگر آج اصلاحات نہیں کی تو شاید کبھی نہیں کر سکیں، یہ بہت سنگین صورتحال ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا کہ اگر عوام کو یہ بات بتائی جائے اور حکومت پر، اپوزیشن پر دباؤ ڈالیں کہ سیاسی اپنے مفادات چھوڑیں، اس وقت ملک کے مفاد میں فیصلے کریں۔ اشرافیہ کی معیشت کو بہت زیادہ ہم نے اپنا لیا ہے، اس کے بجائے ٹیکسوں کے نظام کی اصلاح کریں، توانائی کی اصلاح کریں، اسٹیٹ بینک اپنی اصلاح کرے، سرمایہ کے فرار کو روکا جائے تاکہ معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے۔ فی الحال اس کی طرف توجہ مجھے نظر نہیں آتی، اور IMF کا رویہ بھی ہم دیکھیں گے کہ آئندہ پاکستان کے ساتھ بہت سخت رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں بالکل حقیقت میں مبنی ہیں۔ کاش یہ بائی پارٹیزن کو اپروچ ہو سیاسی جماعتوں کی، خاص طور پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی، اور یہ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تھوڑے مفادات کے لیے مافیا اپنے طور پہ لگا ہوا ہے۔ اب صورتحال جس طرف چلی گئی ہے وہ زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ 53% تک ہمارا وہ کہتے ہیں فگر آ گیا ہے کہ جی ہمارا ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ اسحاق ڈار صاحب گئے تھے، کہا جا رہا تھا کہ $27 بلین کے جو ڈیٹ ہیں پیرس کلب کے، جس میں 19 بلین کہا جا رہا ہے چائنا کی ہیں، وہ ری شیڈول کروانے کے لیے گئے، وہ بھی نہیں ہوئے۔ اوپر سے جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کہا گیا تھا کہ جی سعودی عرب، قطر اور چائنا نئی انویسٹمنٹ کریں گے، وہ بھی نہیں۔ MBS کا وزٹ بھی ہم نے دیکھا لیٹ ہو گیا کسی نہ کسی وجہ سے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو $32 بلین موجودہ مالی سال میں چاہیے ہمیں اپنے ڈیٹ ری پیمنٹ کے لیے اور کچھ بجٹری سپورٹ کے لیے، تو یہ اگر نہیں آتا تو ڈاکٹر صاحب پھر صورتحال کس طرف جائے گی؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کو لائن پر لے سکیں اور ان سے اس حوالے سے بات کر سکیں۔ اب احتشام صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے جس طرح سے ابھی آپ نے بات بھی کی کہ جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے بڑے دعوے بھی کیے تھے کہ صورتحال میں بہتری لائیں گے، ہم کو ریلیف دیں گے، لیکن ابھی تک جو ان کی پالیسیز ہیں یا ان کی جو ظاہر ہے جو وہ کام کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی سسٹینیبل گروتھ دیکھنے میں سامنے آئے گی، یا انہوں نے بھی جو پالیسیز اختیار کی ہیں وہ بھی صرف وقتی ریلیف دینے کے لیے؟ دیکھیں سونیا، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں، مثلا دیکھیں نا ہماری جو پروجیکشن تھی کہ ہماری 4.5 سے 5% ہم نے GDP گروتھ ریٹ پروجیکٹ کی تھی موجودہ مالی سال کے لیے، اب جس انداز سے فلڈز آئے
ہماری جو ایگریکلچر جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا ہم 3 سے 3.5% یا 4% بھی ہماری گروتھ ہو سکتی ہے، وہ تو آپ نے دیکھا 75% ہماری کراپس گئیں اور ٹوٹل $30 بلین کا زیادہ سے زیادہ کا نقصان بتایا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے مہنگائی بھی بے تحاشا بڑھ گئی ہے. تو کچھ چیزیں تو اوپر سے آئی ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. پھر جس انداز سے کاٹن کراپ ہوئی، کچھ جگہ بچ گئی ہے کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ بھی خراب ہو گئی ہے. 11-12 ملین بیلز ہماری ہوتی تھی جس سے تقریباً 18 سے 20 بلین ڈالر ہمیں ملتا تھا. وہ ایکسپورٹ اور ٹیکسٹائل کی وجہ سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشکل ہو گیا. بالکل. اب کیا ہوگا؟ اب حکومت کے پاس شارٹ ٹرم میں معاملات کو آگے چلانے کے لیے کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی غالباً سر ہمیں جوائن. جی ڈاکٹر صاحب آپ سن پائیں گے ہمیں؟ جی ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ سوال آپ سے کر رہا تھا کہ بڑا سیریس سچویشن ہو گئی ہے. یہ پیرس کلب کے لون جو ہے $27 بلین کے ری شیڈول کرانے کے لیے گئے تھے. اسحاق ڈار صاحب IMF ورلڈ بینک سے بھی ملے جس میں کہا جا رہا ہے تقریباً 19 بلین ڈالر کے چائنا کا لون ہے وہ واپس کرنا ہے. وہ اس پہ چائنیز بھی ناراض ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. وہ بھی ری شیڈول نہیں ہوا. جو پیسہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں چائنا سے قطر سے اور سعودی عرب سے آنا تھا وہ بھی نہیں ہوا. وہ جو $11 بلین کی انویسٹمنٹ کا پلان تھا ریفائنریز میں سعودی عرب کا MBS کا وزٹ بھی لیٹ ہو گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس اب آپشن کیا رہ گئے ہیں؟ اب جس طرح ریزروز ہمارے دیکھ لیں $7 بلین کے قریب رہ گئے ہیں تو کیسے معاملات چلائے جائیں گے؟ دیکھیے آپ نے بالکل درست انالیسس کی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں ہنگامہ آرائی کرتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے جی کہ حکومت کو گراؤ، دھرنا دیں گے، سیاسی تفریح ہوگی، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہیں گے، کریڈٹ ریٹنگ ہماری گر چکی ہوگی، تو دنیا کو اتنی محبت تو ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ان حالات میں بھی وہ پاکستان کی سرمایہ کاری کریں، پاکستان میں یا پاکستان کی مدد کریں. تو یہ تو جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اجتماعی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں اور قومی سلامتی کو اپنے ذاتی مفادات کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں. اب سوال صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس وقت تو ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان میں سے کچھ ہمیں سود کی بنیاد پر قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے جو شیئرز ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں. تو یہ تو صورتحال ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جوہری طاقت ہے، وہ سود کی بنیاد پر اگر اس کو پیسہ بھی دوست ممالک نہیں دے رہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے شیئرز ہمیں دے دیں جو بعد میں بائی بیک ارینجمنٹ کے تحت آپ واپس خرید سکیں گے بہت سخت شرائط پر. تو یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں اگر ہم نے فیصلہ نہیں کیا صحیح، اشرافیہ کی معیشت سے پیچھا نہیں چھڑایا، اپنی خارج پالیسیوں کو درست نہیں کیا، اپنی اسٹرکچرل اصلاحات ٹیکسوں کے شعبے میں نہیں کی، توانائی کے شعبے میں نہیں کی، IMF کے ساتھ معاملات طے نہیں کیے، تو نہ صرف یہ کہ معیشت کو خطرہ ہے بلکہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے اور پاکستان کے عوام کی جو حالت ہے اس کی خرابی کا خطرہ ہے. کیونکہ 1.5-2% اگر گروتھ ہوتی ہے اور پیسہ لینے کے لیے آپ کو اثاثے بیچنے پڑتے ہیں اور ایسی شرائط ماننی پڑتی ہیں جو قومی سلامتی سے متصادم ہیں تو پھر کیا رہ جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے جو بات. جی ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا، یہ جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ شارٹ ٹرم میں جو اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے $500 ملین کے لیے کہا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ریلیٹڈ کوئی ادارہ ہے وہاں سے لینے کے لیے، وہ جو طے ہوا ہے ڈاکٹر صاحب وہ 5% انٹرسٹ ریٹ پہ ہوا ہے. مطلب 1.5% یا آدھے % پہ IMF دیتا ہے، اسی طرح سے 2% سے زیادہ کبھی ورلڈ بینک باقی اداروں نے دیا. اب یہ ایمرجنسی میں 5% انٹرسٹ ریٹ پہ $500 ملین شارٹ ٹرم لون لیا جا رہا ہے. یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب. جی آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن اس کے ساتھ ایک خطرہ اور بھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وہ یہ کر دوں کہ اس وقت آپ جو ہے سیلاب کی آڑ میں اپنے قرضوں کی ری شیڈولنگ کرا رہے ہیں، یعنی آپ مہلت لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج پرابلم آنے والی تھی ان پرابلمز کو آپ پوسٹ پون کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ معیشت کی اصلاح نہیں کر رہے، سخت شرائط پر قرضے لے رہے ہیں، ری شیڈولنگ بھی کرا رہے ہیں، تو جب ری شیڈولنگ اور مہلت کا وقت ختم ہوگا اس وقت شاید دنیا کا رویہ ہمارے ساتھ مزید معاندانہ ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبتے جائیں گے مشکلات ہمارے لیے بڑھتی جائیں گے. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے جس طرح کی معاشی مشکلات کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، اس وقت جن چیلنجز کا ہم شکار ہیں ایز اے نیشن، سر وے فارورڈ کیا ہے؟ شارٹ ٹرم کیا سولوشن ہے؟ کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے ہمیں ٹیکسوں کے شعبے میں فوری طور سے اصلاح کرنی ہوگی. نمبر 1
दूसरी टैक्स की चोरी को जो हम जो बहुत ज्यादा सहूलत दे रहे हैं उसको खत्म करना होगा। मगर उससे पहले जो अहमियत है वो ये है कि जो सियासी हंगामा आराई है, आप देखिए कि रोजाना कोर्ट में ऐसे केसेस आ जाते हैं जिससे कि दुनिया उसको पढ़ती है तो उनको जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खतरात लगते हैं। तो सियासी अफरा तफरी, बेचैनी, इल्जाम तराशी और ये झगड़ों को खत्म करके पहले तो हमें दुनिया को ये पैगाम देना होगा कि मईशत को बचाने के लिए, पाकिस्तान की सलामती को बचाने के लिए हमने सियासी झगड़ों को कुछ अरसे के लिए एक तरफ रख दिया है। कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई हंगामाराई नहीं होगी, कोई जलाओ घेराव नहीं होगा। यकजहती का पैगाम जब तक आप दुनिया को नहीं देंगे, जब तक मैं ये समझता हूँ दुनिया का रवैया नहीं बदलेगा। दूसरी चीज ये कि हमें अभी तक ये गलत फहमी है कि दुनिया हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से हमें कर्जे देगी, इमदाद देगी, हमारे कर्जों की रीशेड्यूलिंग करेगी। लेकिन ये कुदरत का कानून है कि एक मुल्क की जो है मदद से दूसरे मुल्क की किस्मत नहीं बदला करती। तो पहले हमें अपनी मईशत की इस्लाह के लिए खुद हम जब कोई मुस्बित कदम उठाएंगे, खासतौर से टैक्सों के शोबे में, तवानाई के शोबे में, स्मगलिंग को रोकने के लिए, रुपए की कदर में जो सट्टेबाजी हो रही है उसको रोकने के लिए जब इकदाम उठाएंगे तो उसके बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक माजरत के साथ डॉक्टर साहब कैसे तवक्को करें जब ये सियासी लड़ाइयाँ, जो ज़ाती लड़ाइयाँ जो है ना वो सियासी लड़ाई में तब्दील होगी, तो इसको क्या करेंगे हम? भाई ये इज्तिमाई खुदकशी है जो कुछ ये हो रहा है। सियासी टेम्परेचर आप सर कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल का हल फौरी तौर पर यह है कि जो सियासी एक टेंशन है, जो सियासी टेम्परेचर है, इसको कम किया जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। माहिर मुआशियात डॉक्टर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़।